बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8654 टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूँ डॉक्टर मुनज़्ज़म बरीन। उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे और आप लोग इस कोर्स के सारे प्रोग्राम्स को एंजॉय भी कर रहे होंगे और बहुत कुछ नया सीख रहे होंगे। तो आज हम जिस यूनिट पे बात करेंगे और इस यूनिट का आज पहला प्रोग्राम है, वो दो मेजर आप समझें पैराडाइम्स ऑफ टीचिंग हैं। ठीक है, एक टीचर जब क्लासरूम में जाता है तो या तो एक टीचर का डोमिनेटिंग रोल होता है, चाहे वो लेक्चर दे रहा हो, चाहे वो डेमोस्ट्रेशन करवा रहा हो, और दूसरी तरफ बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम एक देखते हैं कि एक टीचर अगर क्लासरूम में जाता है तो स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव होते हैं, टीचर का रोल थोड़ा सा कम होता है, फैसिलिटेटर के तौर पे होता है। और ये दो पैराडाइम्स हैं, एक को पहले जिसमें टीचर डोमिनेट कर रहा होता है उसको हम कहते हैं टीचर सेंटर टीचिंग, और जिसमें स्टूडेंट बहुत एक्टिव है उसको हम कहते हैं स्टूडेंट सेंटर टीचिंग। तो यूनिट नंबर 5 में आप लोगों को दो मेजर पैराडाइम्स मिलेंगे जो हैं प्रेजेंटेशन टीचिंग और कॉन्सेप्ट टीचिंग। ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे इस यूनिट में कि प्रेजेंटेशन टीचिंग और कॉन्सेप्ट टीचिंग एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं, इनकी नेचर क्या है, इनका स्कोप क्या है, इनके मेन आइडियाज़ क्या हैं और इनके मेजर एलिमेंट्स क्या हैं। देन आफ्टर दिस unit inshallah you will be able to plan for your presentation teaching. presentation teaching की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, कॉन्सेप्ट टीचिंग की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। तो प्रेजेंटेशन टीचिंग को भी बहुत इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है अगर उसे हम इफ़ेक्टिवली प्लान करें, और इसी तरह से कॉन्सेप्ट टीचिंग को भी इफ़ेक्टिवली प्लान करके बहुत अच्छा और बहुत इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। और यूँ आप इन दोनों कॉन्सेप्ट टीचिंग के भी और प्रेजेंटेशन टीचिंग के भी डिफरेंट मॉडल्स हैं, तो आप उन मॉडल्स की करैक्टरिस्टिक्स और उनके प्रिंसिपल्स के हवाले से आपको पता चलेगा। आज पहले प्रोग्राम में हम प्रेजेंटेशन टीचिंग के हवाले से बात करेंगे। प्रेजेंटेशन टीचिंग की अगर कॉन्सेप्ट और नेचर की बात की जाए तो ये टीचर सेंटर टीचिंग अप्रोच है या टीचिंग पैराडाइम है। इसमें सारे वो टीचिंग मेथड्स शामिल हैं जिसमें टीचर का रोल डोमिनेटिंग हो। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट क्या है कि टीचर इज़ शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद लर्नर्स एंड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टीचर कैन यूज़ ओरल, विजुअल और ऑडियो चैनल्स। ठीक है, वो डेमोस्ट्रेट कर रहा है तो वो विजुअल चैनल यूज़ कर रहा है, वो सिर्फ लेक्चर दे रहा है तो वो ओरल या ऑडियो चैनल यूज़ कर रहा है। ठीक है, या क्वेश्चन आंसर कर रहा है जिसमें टीचर ही क्वेश्चन को जनरेट कर रहा है हमेशा, तो उसको भी हम प्रेजेंटेशन टीचिंग में ही कंसिडर करते हैं। ओवरऑल चूँकि मैंने आपको कहा कि ये कोई एक सिंगल मेथड नहीं बल्कि ये एक वर्सटाइल अप्रोच है, और इस अप्रोच को हम डिफरेंट एजुकेशनल लेवल्स पे, डिफरेंट एजुकेशनल सेटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल अप्रोच है और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द टॉपिक, अकॉर्डिंग टू द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द एम्स ऑफ दैट लेसन, टीचर इसको डिफरेंट वेज से यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट इसमें मेथड्स को वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रेजेंटेशन टीचिंग हो जिसमें टीचर का रोल एज अ प्रेजेंटर है, टीचर इज़ प्रेजेंटिंग द मेन कंटेंट, टीचर इज़ प्रेजेंटिंग द मेन आइडियाज़, तो ऐसी सूरत में ज़रूरी क्या है कि टीचर के सामने बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हों, कंटेंट शुड बी स्ट्रक्चर्ड, बाकायदा उसका कोई आगाज़ हो और उसका कोई इख्तिताम हो। ऐसे ना हो कि बहुत सारी बातें हों लेकिन उनमें कोई लिंक ना हो, या वो एक दूसरे से अलाइंड ना हो, या वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड ना हो। फिर प्रेजेंटेशन टीचिंग में चूँकि टीचर का रोल बहुत डोमिनेट करता है तो देयर इज़ ऑलवेज अ फियर दैट स्टूडेंट विल एक्ट एज पैसिव लर्नर्स। They will be at the passive end, they will be at the receiving end, and they will be acting like a passive recipient. और अगर स्टूडेंट टोटली पैसिव रिसिपिएंट बन जाएं तो लर्निंग की इफ़ेक्टिवनेस मिनिमाइज़ हो जाती है। लर्निंग के लिए ये ज़रूरी है
کہ اسٹوڈنٹ بھی میکسیمم انگیج ہوں. آلدو ٹیچر بول رہا ہے یا ٹیچر کچھ دکھا رہا ہے لیکن اسٹوڈنٹ بھی ٹوٹلی انگیجڈ ہوں. تو میکسیمائز لرننگ اسی وقت انشور ہوتی ہے جب اسٹوڈنٹ کی انگیجمنٹ پاسبل ہو. تو پریزنٹیشن ٹیچنگ کے اگر ہم 3 بنیادی ایسے پلرز جن کی وجہ سے پریزنٹیشن ٹیچنگ اچھی ہو سکتی ہے ان کی بات کریں تو سب سے پہلے ویری کلیئر آبجیکٹیوز, اسٹرکچرڈ کانٹینٹ اینڈ دین میکسیمم انگیجمنٹ آف اسٹوڈنٹ. اس پہ ہم تھوڑا سا آگے ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے. پریزنٹیشن ٹیچنگ میں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس میں ڈفرینٹ میتھڈس ہو سکتے ہیں. میتھڈ کوئی بھی ہو اس کے کچھ کی ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ میتھڈ میں ان کی سیکوینسنگ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, ان کی انٹینسٹی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, لیکن ہر پریزنٹیشن ٹیچنگ میں یہ موجود ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے ڈیلیوری. ٹھیک ہے, تو جو آپ کی پریزنٹیشن ہے وہ کسی نہ کسی پراپر چینل سے ڈیلیور ہوگی. پراپر چینل مین پراپر وے, پراپر کوئی میکانزم ہوگا اس کا. ٹھیک ہے, مثلاً کوئی انٹریکٹیو سیشن ہے, مثلاً کوئی لیکچر ہے, یا مثلاً ڈیمونسٹریشن ہے. ٹھیک ہے, دین کانٹینٹ. آپ ایک چینل یوز کر رہے ہیں, مثلاً بولنا از اے چینل. ٹھیک ہے, یہ ٹی وی چینلز کی بات نہیں ہے. بولنا از اے چینل, از اے وے ٹو پریزنٹ یور مٹیریل. تو آپ ایک چینل یوز کر رہے ہیں تو اس کو آپ پرپزفلی یوز کر رہے ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی کانٹینٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, چینل از دیئر بٹ کانٹینٹ از دا پری ریکویزٹ کہ آپ اس چینل کو یوز کریں اس کانٹینٹ کو ڈیلیور کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ یہ ٹیچنگ ہے, یہ عام گپ شپ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک پرپزفل ایکٹیویٹی ہے, یہ کوئی بے مقصد کا بیٹھنا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس کا مقصد لرننگ ہے, اس کا مقصد صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. سو کانٹینٹ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ آپ نے کیا کانٹینٹ کس چینل کے تھرو کنوے کرنا ہے. اور ٹیچر جو ہے وہ پریزنٹیشن ٹیچنگ میں کوئی بھی نیا مٹیریل پریزنٹ کر سکتا ہے ان فارم آف نیو آئیڈیاز, ان فارم آف نیو آرگومنٹس. ٹھیک ہے, کوئی بھی وہ مٹیریل پریزنٹ کر سکتا ہے, کسی اسکل کو وہ ماڈل کر سکتا ہے. اگر وہ ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے تو اس کا کانٹینٹ ہو سکتا ہے کہ کوئی اسکل ہو, مثلاً وہ بچوں کو سکھا رہا ہے کہ ہاؤ ٹو آپریٹ کمپیوٹر. ٹھیک ہے, تو ڈیمونسٹریشن ہے بٹ ٹیچر از ماڈلنگ دا اسکل. ٹھیک ہے, یا پھر وہ بہت ساری انفارمیشن جو ڈفرینٹ سورسز میں موجود ہے, مثلاً کتابوں میں, مثلاً انٹرنیٹ پہ, تو ٹیچر کی پریزنٹیشن کا پرپز اس انفارمیشن کو سمرائز کرنا بھی ہو سکتا ہے. لیکن آلویز دیر از اے پراپر کانٹینٹ ڈومین دیٹ از کورڈ تھرو دس چینل. ٹھیک ہے, ڈیلیوری اسی کانٹینٹ کی ہوگی. دین آڈینس انگیجمنٹ از اگین ویری امپورٹنٹ. جیسے ابھی ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا کہ اگر تو آڈینس کی انگیجمنٹ نہیں ہوگی تو وہ ایک ون وے ٹریفک ہوگی جس سے ٹیچنگ تو ہو رہی ہوگی لیکن لرننگ نہیں ہوگی. تو لرننگ کو انشور کرنے کے لیے ایکٹیو پارٹیسپیشن اینڈ انگیجمنٹ آف آڈینس از دا کی ایلیمنٹ. اور وہ پارٹیسپیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ سمپلی تھرو آسکنگ سرٹن کوسچن, تھرو جنریٹنگ ڈبیٹس. ٹھیک ہے, کوئی ایکٹیویٹی کروا کے. لیکن ایز اے ٹیچر جب آپ پریزنٹیشن ٹیچنگ کا کوئی بھی میتھڈ یوز کر رہے ہوں گے, یو ہیو ٹو انشور کہ آپ کے اسٹوڈنٹ کوگنیٹیولی اور افیکٹولی انگیجڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ الوف نہیں ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کا دماغ کہیں اور سیر کر رہا ہے. تو ان کا دماغ بھی, ان کے ایموشنز بھی, ان کا بیہیویئر بھی انگیج ہونا چاہیے ان کلاس روم ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے, اوکے. کی ایلیمنٹس میں اسٹرکچر از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. کیونکہ یوں سمجھیں کہ ہم دنیا کی کسی بھی ٹاپک پہ اگر بات کرنے لگ جائیں تو وہ بات والیومز پہ مشتمل ہوگی, لیکن ہم نے ایک پرٹیکولر سیشن کے لیے اس کو باقاعدہ طور پہ اسٹرکچر کرنا ہے کہ ہم آج یہاں سے بات شروع کریں گے اور یہاں پہ ختم کریں گے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر مثلاً میں آپ کو ایک تھیم دوں کہ پانی کے حوالے سے, میں آپ کو کہوں کہ پانی کے حوالے سے آپ کچھ بھی بولیں. ٹھیک ہے, تو اس بولنے کا کوئی انت نہیں ہوگا.
وہ ہم پانی کے فوائد سے شروع کر کے پانی کی کیمیکل کمپوزیشن سے لے کے لیبارٹری میں پانی کیسے بنایا جا سکتا ہے اس پہ بات کر کے، پانی کو پیوریفائی کرنے کے طریقوں پہ بات کر کے، اور پانی کے ریسورسز پہ بات کر کے، لائک اٹ کین بی اے ٹاپک دیٹ ریکوائرز مے بی thousands of hours to be completed in real sense. لیکن آپ نے ایک لیسن کے according to the nature of the content, according to the age level and grade of student، آپ نے اس کو compact کرنا ہے. مثلاً آپ سوشل اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں اور آپ کا پرپس ہے کہ آپ نے بچوں کو صرف یہ سکھانا ہے کہ they have to save water، ٹھیک ہے؟ تو ہم صرف پانی ایز اے ریسورس کتنا پریشیس ہے ہم اس پہ بات کریں گے، اور پانی کو سیو کرنا کیوں ضروری ہے اور کس طرح سے سیو کیا جا سکتا ہے، صرف اس پہ بات کریں گے. تو یوں آپ کا جو پریزنٹیشن ہے دیٹ مسٹ بی ویل اسٹرکچرڈ وتھ پراپر بگننگ، پراپر مڈل اینڈ پراپر کنکلوژن. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو کلاس روم میں آپ کی بات سن رہے ہیں یا ڈیمونسٹریشن دیکھ رہے ہیں، ان کا فوکس اور ان کی کلیئرٹی مینٹین رہتی ہے. Then another key element is visual aids. Although sometime presentation teaching can be done totally orally without any visuals, لیکن وہ effective نہیں ہوتی. Effective presentation کے لیے ہمیشہ ساتھ visuals کی aid، visuals کی support ضروری ہوتی ہے. اور visual کی support اور visual کی aids کے حوالے سے دیکھو، آپ نے یہ جملہ ایک بڑا عام سنا ہوگا کہ A picture is more than thousands of words. ٹھیک ہے، ایک اگر آپ تصویر دکھا دیتے ہیں تو اس تصویر کے میننگ میں بھی ہزاروں الفاظ پہ بھاری ہوں. تو اس لیے پراپر ویژولس کا استعمال کرنا نہ صرف یہ کہ لرننگ کو سپورٹ کرتا ہے، کلیئرٹی کو انہینس کرتا ہے، بلکہ اسٹوڈنٹ کی انگیجمنٹ کو بھی بڑھاتا ہے. دین پریکٹس اینڈ فیڈ بیک، یہ ایلیمنٹ بھی پریزنٹیشن ٹیچنگ میں ایک اسینشیل ایلیمنٹ ہے جس کو کبھی بھی ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. بیکاز وین یو آر گیونگ سم انفارمیشن اور یو آر ماڈلنگ سم اسکل، obviously یو نیڈ ٹو ری انفورس دیز تھرو سرٹن ایکٹیویٹیز. تو وہ لرننگ ایکٹیویٹیز اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کی جائیں، وہ پریکٹس کے ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جائیں، اور ان کی پریکٹس پہ باقاعدہ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دی جائے تاکہ پتہ چلے کہ لرننگ میں کہاں گیپس تھے اور کہاں ان گیپس کو ہمیں کور کرنا ضروری ہے اور ہم کیسے ان کو کور کر سکتے ہیں. اوکے، پریزنٹیشن ٹیچنگ میں میتھڈس بہت سارے ہیں، لیکن ان میتھڈس کو اگر ہم اگین ان کی براڈر کلاسیفیکیشن کریں تو اس کی دو میجر ٹائپس ہیں. ون از انفارمیٹیو پریزنٹیشن، جہاں آپ کا پرپس کسی بھی انفارمیشن کو جسٹ کنوے کرنا ہے. اب دیکھو بہت سارے ایسے آپ کے سبجیکٹس ہیں جہاں پہ یو ہیو ٹو جسٹ کنوے دا انفارمیشن ان پراپر وے. ٹھیک ہے، مثلاً میتھس ہے تو آپ کو اسٹوڈنٹ کو سکھانا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو ایڈیشن، ہاؤ ٹو ڈو سبٹریکشن ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے، تو یوں جب بھی آپ کا پرپس کسی پیس آف انفارمیشن کو کنوے کرنا ہو، کسی کانسیپٹ یا آئیڈیا کو کنوے کرنا ہو، تو یو آر یوزنگ دا ٹائپ آف انفارمیٹیو پریزنٹیشن. آن دا ادر ہینڈ، سیکنڈ ون از پرسویسو پریزنٹیشن. پرسویسو پریزنٹیشن میں بعض دفعہ ہمارا پرپس ٹیچنگ میں صرف انفارمیشن کنوے کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا پرپس یہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو کنونس کر سکیں ٹو اڈاپٹ اے اسپیسیفک ویو پوائنٹ. مثلاً آپ کا پرپس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو ایک ٹرو پاکستانی بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے اس کو کنونس کرنا ہے کہ آپ نے ایک اچھے سٹیزن کے طور پہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو ایسی صورت میں جب آپ کا پرپس کنونس کرنا ہو اور اس کنونسنگ میں آپ نے ان کا کوئی ویو پوائنٹ بنانا ہے، بدلنا ہے، ان کو کسی ایکشن کے لیے پریپیئر کرنا ہے، تو ایسی صورت میں یو ہیو ٹو سپورٹ یور آئیڈیا بائی گیونگ آرگومنٹس. ٹھیک ہے، تو انفارمیٹیو اینڈ پرسویسو پریزنٹیشنز آر ٹو میجر ٹائپس آف پریزنٹیشن.
پریزنٹیشن ٹیچنگ کے اگین بہت سارے ماڈلز ہوتے ہیں اور اکارڈنگ ٹو دا میتھڈ ماڈلز چینج ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے بالکل بیسک ماڈل کی بات کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں 4 اسٹیپ میتھڈ. ٹھیک ہے، 4 اسٹیپ میتھڈ یا 4 اسٹیپ ماڈل از دا بیسک ماڈل آف پریزنٹیشن ٹیچنگ. اس میں دا ویری فرسٹ اسٹیپ از پریزنٹیشن. پریزنٹیشن میں کیا انوالو ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو کلیئر لیسن آبجیکٹیوز، یو ہیو ٹو گیدر نیسیسری مٹیریل. بیسیکلی ایٹ دس اسٹیج یو آر پلاننگ فار دا پریزنٹیشن، یو آر پلاننگ فار دا ٹیچنگ. ٹھیک ہے، اور آپ لرننگ انوائرمنٹ کو پریپیئر کرتے ہیں according to the learner's prior knowledge and experiences so that you can tailor your presentation, you can tailor your teaching according to the needs of student. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ پریپریشن کا مرحلہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پریپیئرڈ ہیں فار انفیکٹو ٹیچنگ، ہم پریپیئرڈ ہیں فار فیلئر، ہم پریپیئرڈ ہیں فار ویسٹیج آف ٹائم. Because we are not prepared for maximum use of learning time in order to maximize learning. Then the second step is presentation, that is the actual teaching جس میں آپ کوئی بھی میتھڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں، مثلا لیکچر، ڈیمونسٹریشن اور کوئی بھی میتھڈ to convey your information, your concepts, to demonstrate certain skill or to present your point of view. Then the third step is application. Application is basically the practice phase, the phase of providing and utilizing learning experiences. ٹھیک ہے، اس اسٹیپ پہ لرنر کو یہ اپرچونٹی دی جاتی ہے ٹو ایکٹیولی یوز اینڈ اپلائی وٹ دے ہیو لرن، ٹو ایکٹیولی یوز اینڈ اپلائی دا آئیڈیاز، ٹو ایکٹیولی یوز اور اپلائی دا اسکل دیٹ دے ہیو جسٹ لرن. ٹھیک ہے، اور اس میں انوالو آبویسلی کیا ہوگا، پریکٹس ایکسرسائزز، گروپ ایکٹیویٹیز یا کوئی بھی ہینڈز آن ٹاسک. یہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کلاس میں ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، سمپلسٹ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے جیسے کوسچن اینڈ آنسر، کمپلیکس ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے جیسے باقاعدہ آپ انہیں کوئی پروجیکٹ دے دیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی دے دیں جس میں وہ ہینڈز آن ایکسپیرئنس کر رہے ہوں. دین دا فورتھ اینڈ دا لاسٹ step is evaluation. This is the final step. اور اس میں ایک ٹیچر نے یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ پریزنٹیشن ٹیچنگ سے پہلے جو لرننگ آبجیکٹیوز اس نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے یا ڈٹرمن کیے تھے وہ کس حد تک اچیو ہو گئے ہیں. For this purpose the teacher has to gauge the learner's understanding and retention of the material. اور اس کے لیے بھی ہم ملٹیپل ویز، ملٹیپل میتھڈز یوز کر سکتے ہیں. مثلاً کوئز لیا جا سکتا ہے، ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے، آبزرویشن کی جا سکتی ہے، اور اس طرح سے ہم یہ انشور کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس اسپیسیفک سیشن کے جو پریزنٹیشن ٹیچنگ سے پہلے آبجیکٹیوز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے وہ ہم نے کس حد تک اچیو کر لیے ہیں. جی، تو یہ 4 سٹیپس ہیں جو کسی بھی ایک بیسک پریزنٹیشن ٹیچنگ کے ماڈل میں استعمال کیے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریزنٹیشن ٹیچنگ کو بہت افیکٹو بنانے کے لیے کچھ ٹپس ہیں جو ایک ٹیچر جب بھی استعمال کرے گا تو وہ پریزنٹیشن ٹیچنگ موسٹ افیکٹو ہوگی، موسٹ انجوائبل ہوگی اینڈ اسٹوڈنٹ ول ریئلی لرن اے لاٹ. اور وہ کیا ٹپس ہیں؟ آلویز بی ویری آرگنائزڈ. ٹھیک ہے، آپ نے جو بھی کانٹینٹ آپ نے کور کرنا ہے اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کس ایک سرٹن اسپیکٹ پہ کتنا ٹائم لگانا ہے اور یوں کس طرح سے آپ نے ڈفرینٹ جو کمپوننٹس ہیں ان کو الائن کرنا ہے. یوز ریئل ورلڈ ایگزامپلس. ہم عموماً ایگزامپلس دیتے ہیں لیکن آپ کی ایگزامپل وہ ہونی چاہیے جو حقیقی زندگی میں بچے آبزرو کرتے ہیں. دین یوز ویریشن آف اسٹائلس. ٹھیک ہے، پریزنٹیشن ٹیچنگ میں بھی ڈفرینٹ میتھڈز ہیں، آپ ان کو ایک ساتھ بھی ایک ہی سیشن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے اسٹائل میں ہمیشہ ویریشن لائیں کیونکہ ورائٹی از دا اسپائس آف لائف. دین انکریج اسٹوڈنٹس لرننگ اسٹریٹجیز.
ہر اسٹوڈنٹ اپنے طور پہ لرن کرتا ہے، اس کا اپنا کوئی وے ہوتا ہے، اپنی کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کو انکریج کریں اور اس کی اسٹریٹجی کے اکارڈنگلی اس کو پریکٹس کرنے دیں. ایڈ ورائٹی ٹو دا کلاس روم انوائرمنٹ بھی، اسپیشلی اگر آپ لیکچر دے رہے ہیں اور آپ نے کنسیکٹیو جو ہے وہ 10-12 لیکچرز دینے ہیں، تو ہمیشہ کوشش کریں کہ بیک گراؤنڈ چینج ہو جائے، کوشش کریں کہ اسٹوڈنٹ کے کلاس روم انوائرمنٹ میں کوئی چیز ایسی چینج ہو جس سے انہیں ایک چینج فیل ہو. ٹھیک ہے. دین واچ فار بورڈم. جب بھی آپ پریزنٹیشن ٹیچنگ میں ہمیشہ چونکہ ٹیچر کے بولنے کا رول زیادہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کچھ دیر کے بعد بور فیل کرنا شروع کر دیں. تو ایسی صورت میں ان کی بورڈم کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. یوز اے لٹل لافٹر. کوئی چھوٹا سا جوک، کوئی ہیومر کا ایلیمنٹ، مے بی سم ٹائم اے کویسچن. دین ڈیمونسٹریٹ انتھوزیزم. آپ نے اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کی اپنی پریزنٹیشن میں، آپ کی اپنی آواز میں جان ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگی تو بات نہیں بنے گی. دین پکچرز اینڈ امیجز کا یوز ضرور کریں لیکن بہت ریلیونٹ. اینڈ لاسٹ ون از آسک کویسچنس فریکوینٹلی، تاکہ ہم ایک طرف سے تو ہم لرننگ کو ساتھ ساتھ گیج کر سکیں، دوسری طرف وہ آپ کے جو کویسچنس ہیں وہ بورڈم کو بھی ختم کریں گے، اس اسٹوڈنٹ کی انگیجمنٹ کو انہینس کریں گے. تو ہم نے پریزنٹیشن ٹیچنگ کے حوالے سے آج بات کی. مجھے امید ہے کہ آپ کو پریزنٹیشن ٹیچنگ کا کانسیپٹ، اس کا ماڈل، اس کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس اور یہ ٹپس آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی. یقیناً آپ فیوچر میں اسے اپنی ٹیچنگ میں استعمال بھی کریں گے. اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کانسیپٹ ٹیچنگ کی. تب تک اللہ حافظ. ٹیک کیئر.